अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन। बाब बगैर सवाल और बगैर हिर्स व तमा के जो माल मिले इसका लेना जायज़ है। यानी हजरत सालम अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हजरत उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अतिये से नवाजते तो मैं कहता कि ये आप इसको दें जो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, तो आप फरमाते इसे ले लो। जब तुम्हारे पास माल का कोई हिस्सा इस तरह आए तो कि तुम्हें इसकी हिर्स व तमा भी ना हो और ना इसकी बाबत तुमने सवाल किया हो, तो इसे ले लिया करो और इसे अपने माल में शामिल कर लो। फिर अगर तुम चाहो तो इसे खा लो, यानी अपने तसर्रुफ में लाओ, और अगर चाहो तो सदका कर दो। और जो माल इस तरह ना मिले तो अपने नफ्स को इसके पीछे मत लगाओ, यानी हर्स और तमा के जरिए से या मांग कर माल हासिल ना करो, क्योंकि इस तरह जायज नहीं होगा। जनाब सालम फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर किसी से किसी चीज का सवाल नहीं करते थे और कोई चीज आपके बगैर मांगते दी जाती तो इसे लेने से इनकार भी नहीं फरमाते थे। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। फायदे इसमें सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के इस किरदार का बयान है कि वो जो अपने ऊपर से कि वो अपने पर अपने से ज्यादा जरूरतमंदों को तरजीह देते थे। नंबर 2, अतिया और हदिया लेने का जवाज है बशर्त यह कि दिल में इसकी तमा ना हो। नंबर 3, माल जमा करके रखने की रुख्सत है जबकि इंसान की नीयत ये हो कि इसमें से मैं अपनी और अपने अहलो याल की जरूरियात पूरी करूंगा और दीगर अहले जरूरत अल्लाह की पसंदीदा राहों पर भी खर्च करूंगा ताकि अल्लाह की रजा मुझे हासिल हो। अपने हाथ से कमाकर खाने से सवाल से बचने और दूसरों को देने से ग्रेज ना करने की तरगीब व तरकीद। काल अल्लाह ताला फ़ाइज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फद्लिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, जब नमाज पूरी हो चुके तो तुम जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल रिज़्क यानी तलाश करो। फायदा आयत अल्लाह के फजल से मुराद रोजी है, यानी रोजी के लिए मेहनत करो। इसमें गोया कि हाथ से कमा कर खाने की तरगीब है और जब इंसान तिजारत व कारोबार के जरिए से माल कमाता है तो फिर इसे दूसरों से मांगने की जरूरियत भी पेश नहीं आती। अलावाजी और इस पोजीशन में भी हो जाता है कि वो दूसरों पर भी खर्च करे, यानी सदका करे और ज़कात दे। हजरत अबू अब्दुल्ला ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी एक शख्स का रस्सियां लेकर पहाड़ पर जाना कि इसकी लकड़ियों का गट्ठा बांधकर अपने पीठ पर लाद लाए, फिर इसे बेचे, चनाचे इसके जरिए से अल्लाह ताला इसके चेहरे को जिल्लत से बचाए। ये इसलिए है कि इससे बेहतर है कि वो लोगों से सवाल करे और वो चाहे तो इसे दे, चाहे तो वो इनकार कर दे। रवाहुल बुखारी। नंबर 1, इसमें गदागरी के मुकाबले में मेहनत की तरगीब दी गई, चाहे लोगों की नज़रों में वो कितना भी हकीर और अदना काम हो, लेकिन ये दस्तकारी और मेहनत सवाल की जिल्लत से बहरहाल बहुत बेहतर है। इसमें इंसान की इज्जत नफ्स महफूज रहती है जबकि मांगने में इंसान की जिल्लत है। गोया कि इस्लाम जिल्लत नफ्स से बचाता है और करामत नफ्स का सबक देता है। नंबर 2, कस्बे माश और मेहनत का ये मतलब नहीं कि इंसान हलाल व हराम के परवाह किए बगैर दौलत जमा करने के पीछे पड़ जाए। जिस तरह मांगना जिल्लत अमेज काम है, इसी तरह हराम काम भी बायसे जिल्लत है। मेहनत मशक्कत शरई हदूद में रहते हुए की जाए तो काबिल तारीफ और बायसे अजर है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادتا ہے اور اسے بیچ کر گزارا کرتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑائی تھے۔ مسلم، رواہ المسلم۔ اور حضرت مقداد ماد یقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کمانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، ان تمام احادیث کا مفاد یہ ہے کہ ہاتھوں سے یعنی محنت مزدوری اور دستکاری کے ذریعے سے کما کر کھانا نہایت پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، ان کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلکہ صحیح توکل یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں اور پھر انعام اور معاملے کو اللہ کی سپرد کر دیا جائے۔ کسی بھی ہنر مند اور دستکاری کو حقیر اور ان کے کرنے والوں کو کمتر سمجھا جائے تو بلکہ ایسے لوگ معاشرے میں تکریم و احترام کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نہ ان کے معاشرے میں حقیر سمجھا جائے، جیسا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے۔ ہم لوگوں نے بعض پیشوں کو بہت حقیر سمجھ رکھا ہے اور اسی حساب سے ان اصحاب حرفت پیشے والوں کو کمتر ادنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نہ کوئی پیشہ حقیر اور نہ پیشے والا کمتر ہے۔ کرم و سخاوت کا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خیر نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کا ثواب کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وقال اللہ تعالی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور نیز ارشاد فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور تم بھی جو خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وقال اللہ تعالی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ نیز ارشاد فرمایا کہ جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بے شک فائدہ، ان آیات میں خرچ کرنے سے مراد نیکی اور اللہ کی پسندیدہ راہوں میں خرچ کرنا ہے۔ اس کی بابت ایک بات تو یہ کہی گئی کہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت یا دونوں جگہ عطا فرمائے گا۔ تاہم یہ خرچ ریاکاری اور شہرت کی غرض سے نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں ثواب کی بجائے عذاب اور رضا الہی کی بجائے اس کا غضب حصے میں آئے گا۔ اللہ محفوظنا منہم۔ اس لیے یہ خرچ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تمہاری خرچ کی ہوئی ایک ایک پائی کا علم اللہ کو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بے شک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت و توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا چنانچہ وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔
اس کے معنی یہ ہے کہ کسی پر رشک نہ کیا جائے سوائے ان دو خصلتوں میں سے کسی ایک پر، یعنی ان پر رشک کرنا درست ہے۔ فائدہ نمبر 1، حسد نہایت مہلک اخلاقی بیماری ہے جو انسان کا امن و سکون برباد کر دیتی ہے۔ حسد کے معنی ہے کسی پر اللہ کا نام دیکھ کر کڑنا اور اس کے زوال کی آرزو کرنا، یہ حرام ہے اور اس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ایک اور چیز غیبتہ، یعنی جسے اردو میں رشک کرنا کہتے ہیں، یہ جائز ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کسی پر اللہ کا نام دیکھ کر خوش ہونا اور یہ آرزو کرنا کہ اللہ اسے بھی یہ نعمت عطا فرما، اور اس حدیث میں غبطہ کو بھی حسد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ حسد الغبطہ ہے، مطلق حسد نہیں، کیونکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، بہرحال اس حدیث سے ایسے مالدار کی فضیلت واضح ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف اپنی ذات ہی پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اسے غربا، مساکین اور دین کے نشر و اشاعت پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کا بیان ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر شخص کو یہ آرزو کرنی چاہیے کہ مال کی ساتھ اتفاق کی فضیلت فی سبیل اللہ کا واحد جذبہ بھی اسے ملے اور دینی علوم اس کی حکمت سے وہ بہرہ ورد ہو تاکہ انبیاء کی جانشینی کا شرف اسے حاصل ہو اور اس کا حق اچھی طرح ادا کر سکے۔ جعلنا اللہ منہم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیجا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بڑے حکمانہ انداز سے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر اور ذہن نشین کرایا گیا کہ انسان کا اصل مال تو وہی ہے جو وہ مال کی محبت کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں اور اس کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرے گا، کیونکہ روز قیامت یہی مال اس کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کھا پہن کر ختم کر دیا اور اسے پیچھے چھوڑ دیا جو اس کے ورثہ کے کام آ گیا۔ اس میں امر کی ترغیب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسب اطاعت اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ نے جواب میں فرمایا ہو نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، کرامت و نفس اور سخاوت کا بیان ہے کہ سائل کے سوال پر آپ کی زبان مبارک سے کبھی نہیں کا لفظ نہیں نکلا بشرط یہ کہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہوتی، بلکہ بعض دفعہ آپ قرض لے کر بھی سائل کی حاجت پوری فرما دیتے، یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو اسے وعدہ فرما لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، جس خرچ پر دعائے خیر کی نوید ہے اس سے مراد صدقات نافلہ واجبہ کے علاوہ اہل و عیال کے مہمانوں وغیرہ پر خرچ کرنا ہے، اور جس امساک ہاتھ روک رکھنے پر بد دعا ہے وہ زکوٰۃ، صدقات اور مستحبات پر خرچ نہ کرنا۔ ہلاکت سے مراد مال کی ہلاکت یا بخیل کی اپنی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 2، فرشتے اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی پاک بعض مخلوق ہیں جو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فرمانبرداروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس لیے فرشتوں کی دعائیں ضرور لینی چاہیے جو کہ بغیر کسی مفاد کے مخلوق کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر خرچ کیا جائے گا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فراغی اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اس میں سے کون سی خصلت یا کون سی خصلت والا شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی ہمیں سلام ضرور کرنی چاہیے چاہے ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ فائدہ نمبر 1، کھانا کھلانے میں کسی کو صدقے یا ہدیے کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر کھانا کھلانا شامل ہے۔ علاوہ ازیں اس سے مراد ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، ننگا ہے تو اسے لباس پہنایا جائے، بیمار ہے تو اس کا علاج کروایا جائے، مقروض ہے تو اسے قرض کی بوجھ سے نجات دلائی جائے، والا حاضل القیاس۔ نمبر 2، سلام کرنے سے مراد کثرت سے سلام کا پھیلانا ہے، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور نفرت و عداوت دور ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 خصلتیں ایسی ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ دینا۔ جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہیں عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا، آمین۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، منیحاتن اس جانور یا بکری، اونٹنی وغیرہ کو کہتے ہیں جو صرف دودھ یا اون لینے کے لیے عطیے کے طور پر دیا جائے اور اس کے بعد اسے لوٹا دیا جائے، یہ بھی احسان اور اچھی خصلت ہے۔ حدیث میں وارد شدہ 40 خصلتوں کو بعض علماء نے اپنے اپنے طور پر شمار کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رضی اللہ رحم اللہ نے کہا ہے کہ اس میں سے ہر خیر کی خصلت آ جاتی ہے، انہیں شمار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبہم رکھا تو پھر دوسرا اسے کیوں کر متعین کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس ابہام میں شاید یہ حکمت ہو کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھا جائے، چاہے وہ کتنا بھی تھوڑا اور معمولی ہو۔ بے شک حضرت ابو امامہ صدی اجلان بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر سربراہی روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور اب ابتدا اپنے اہل ویال کے ساتھ کر، اور اوپر والا ہاتھ نچلے والے ہاتھ سے بہتر ہے، رواہ المسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر یعنی نو مسلم کے طرف سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے وہ ضرور دی۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دی، اور وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا، رواہ مسلم۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مقابلے میں جنہیں آپ نے دیا ہے دوسرے لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ وہ 2 باتوں سے ایک کا اختیار دیا تو یہ وہ مجھ سے سختی سے سوال کرتے،
بس مجھے ان کو دینا پڑتا، یا یہ وہ مجھے بخیل قرار دیتے، اعوذ باللہ، حالانکہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں۔ رواہ مسلم۔ فائد نمبر 1، اس میں بھی ان نو مسلموں ہی کا ذکر ہے جنہیں ابھی اسلام کا اور آداب رسالت کا علم نہیں تھا، اسی لا علمی اور ضعف ایمان کے سبب ایسا رویہ اختیار کرتے جو نامناسب یا اختفاف رسالت کا باعث ہوتا۔ اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ پہلے آپ انہیں دیں تاکہ اسے مذکورہ کمزوریوں کا صدور نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کرمانہ اور صفت عفو و غفور کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیف طلب بھی کا اہتمام ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے گزرا، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ایمان راسخ ہو جائے اور دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر مخلص مسلمان بن جائیں۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔